शब बारात कुछ है ही नहीं, ये तो मुसलमानों ने एक इवेंट ऐड कर लिया भाई, एंजॉय कर रहे हैं, बस देगे बन रही हैं, बस खा पी रहे हैं मुल्ला हजरात, इसकी कोई हकीकत और अहमियत नहीं है। अल्लाह की इबादत करने से आप परेशान हो रहे हैं, आपको किस चीज़ की तकलीफ है? आपको किस चीज़ की तकलीफ है? शब बारात के बारे में, यानी 14 और 15 की दरमियानी रात, जिसे हम 15वीं रात कहते हैं शाबान की, जो क्लेम किया जा रहा है ना कि इस रात में तकदीर के फैसले होते हैं, रिस्क लिख दिया जाता है, किसने मरना है, किसने पैदा होना है, ये सारी बातें लिख दी जाती हैं। ये सारे के सारे क्लेम, हत्ता कि यहाँ तक क्लेम किया जाता है जी कुरान 2 दफ़ा नाजिल हुआ है, एक दफ़ा लोहे महफूज से जो है वो पहले आसमान पे, और उसके बाद पहले आसमान से नीचे, वो कहते हैं वो जो पहले वाला ऊपर वाला हिस्सा नाजिल हुआ है वो भी इस रात में हुआ है। ये सारे के सारे क्लेम कुरान की रूह से बिल्कुल गलत है, कुरान की रूह से बिल्कुल गलत है। सूरह कदर अगर पढ़े, सूरह दुखान पढ़े तो 27वीं शब का जिक्र है, यानी शब कदर का जिक्र है, तो 15वीं शब का जिक्र नहीं है, तो 15वीं शब का जिक्र नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये जो सूरत दुखान की पहली आयत है ना जी, उनमें भी इख्तिलाफ है, उनमें भी इख्तिलाफ है। कुरान में इख्तिलाफ कैसे हो सकते हैं? कुरान में इख्तिलाफ कैसे हो सकते हैं? बेरी के 7 पत्तों को जोश देना और फिर उनसे नहाना, ये खुद हमने घड़ी हुई चीजें बाकायदा असहाबे कराम से चलती आ रही हैं। ये आप पहले तो ये बताएं कि हदीस का इल्म आपने कहाँ से पढ़ा है? हदीस का इल्म आपने कहाँ से पढ़ा है? 22 रजब पे हम देखेंगे कि जनाब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका जिक्र तो होगा। 3 शाबान को कोई स्टेटस नहीं लगाएगा जनाब हुसैन की विलादत का। 4 शाबान को मौलाना अब्बास का जिक्र कोई नहीं करेगा। ये जिक्र कौन करेगा भाई? हम अहले तशय्युअ के पास हैं सुनने के लिए। अहले सुन्नत क्यों नहीं अपनी मसाजिद में बाकायदा इत्मीनान करते? हम नहीं देखते कि अहले सुन्नत की मसाजिद जो है वो चमक रही हैं, जगमगा रही हैं लाइटिंग से। ये इमाम बारगाहों में ही नजर आता है। क्या हुसैन बस उनके, अब्बास बस उनके, अहले बैत बस उनके, हमने उनको दे दी? हमने क्यों बांट दिया भाई, तखसीस कर दी? अहले तशय्युअ का ताल्लुक है 15 शाबान की रात, आपको पता वो भी उन्हा रहे होते हैं। शिया को जो शैतान ने देगे खड़काने के ऊपर लगा दिया है ना, पूरा साल कोई ना कोई इवेंट करते रहते हैं, तो आपको 15 शाबान में उधर भी देगे खड़कती नजर आएंगी, तो आप समझेंगे शायद वो कोई सुन्नी शायद ये कह भी दे कि सुन्नी शिया का इजमा है शब बारात पे। वो शब बारात नहीं मनाते। उनके नज़दीक जो इमाम मोहम्मद मादी, वो कहते हैं ना रूपोश हो चुके हैं, वो कहते हैं वो इस रात पैदा हुए थे, तो वो उनका यौम विलादत मना रहे होते हैं। इस शब बारात को वो भी नहीं मानते, इस शब बारात को वो भी नहीं मानते। अहले तशय्युअ मकतब फिक्र की जानिब से शब बारात को कैसे मनाया जाता है? ये शब बारात को मानते भी है या नहीं? शब बारात में हम एक खत लिखते हैं, खत की इब्तिदा करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, और हमारी जितनी मुश्किलात हैं हम उस खत में लिखते हैं, और वो लिखने के बाद हम उसे पाकीज़ा मिट्टी या आटे में गूंद कर उसे बंद कर दें। और वो आटा फिर कितनी देर के बाद खोलेंगे आप? और वो आटा फिर कितनी देर के बाद खोलेंगे आप? वैसे तो आप अहले तशय्युअ की मसाजिद के बाहर से गुजरें तो तकरीबन हर हफ्ते कोई ना कोई देग खड़क रही होती है, कोई ना कोई एक्टिविटी। कभी किसी इमाम की विलादत का दिन आ जाता है, कभी किसी इमाम की शहादत का दिन आ जाता है। वो बस शैतान के हत्थे चढ़ चुके हैं। उन्होंने इस किस्म की रसूमात को दीन का नाम दे दिया है। ना कोई नमाज के साथ लेना देना, ना कोई रोज़ों के साथ लेना देना, बस मुहर्रम के मौके के ऊपर चंद एक एक्टिविटीज़, उनमें से भी अक्सर बिदात ही हैं जो दीन में दाखिल कर दी हैं। आपके यहाँ भी बेरी के 7 पत्ते लिए जाते? नहीं, ये कोई ऐसी वो नहीं है, नहीं ये कोई ऐसी वो नहीं है। कोई सुन्नी शायद ये कह भी दे कि सुन्नी शिया का इजमा है शब बारात पे, वो शब बारात नहीं मनाते, वो शब बारात नहीं मनाते। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा। दुनिया भर के तमाम ममालिक, शहरों देहात, गलियां बाजार, कूचा मीनार, अलगर्ज, कोने कोने और चप्पे चप्पे में जहां जहां भी इस वक्त हमको सुना जा रहा है और देखा जा रहा है, उन तमाम ही नाज़रीन को और सामीन को डॉक्टर अहमद नसीर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप मुख्तलिफ उलमा किराम को देखते हैं जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के जय्यद और नामवर उलमा किराम हैं और दीन का पैगाम कुरान और सुन्नत की रोशनी से आप तक पहुंचाते हैं। माह शाबान की फजीलत पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि नौजवानों के पसंदीदा एक
عالم دین تو وہ خود کو نہیں کہتے، لیکن نوجوانوں کے پسندیدہ نوجوان جو دین کے حوالے سے بہترین کام کر رہے ہیں، میں تو یہی کہوں گا بطور صحافی، ان کے بہت سارے کلپس ہیں ماہ شعبان کے حوالے سے، ماہ شعبان المعظم کی فضیلت کے حوالے سے، اور بالخصوص شب برات کی خصوصی جو رات ہے اور جو ساتیں ہیں اس حوالے سے۔ ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر مفتی محمد یونس رضوی موجود ہیں، ان کی خدمت میں ہم سوالات رکھیں گے اور جانیں گے کہ ماہ شعبان کی فضیلت در حقیقت کیا ہے، اور اسلام میں دین میں 15 شعبان یعنی نصف شعبان شب برات کی اہمیت و فضیلت کیا ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، مزاجی گرامی بخیر، الحمدللہ، آپ طبیعت کیسے ٹھیک ہے ہیں؟ آپ کی؟ خیریت؟ جی الحمدللہ۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا۔ نصف شعبان، ماہ شعبان، شب برات یعنی دنیا سے منقطع ہونے کی رات، لیلۃ الخشیت بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، لیلۃ الجائزہ بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی انسان کی سابقہ نامہ اعمال کی ڈائریاں رب کے حضور پیش کر دی جائیں گی۔ اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی برکات، اس کے فیوز در حقیقت اسلام میں کیا ہیں، دین میں کیا ہیں، لیکن سوال آپ نے سن لیا، میں کلپ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ذرا کلپ دیکھ لیجئے کہ در حقیقت نوجوانوں کے پسندیدہ نوجوان اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ کلپ آپ کی اسکرین پر یہ رہا۔ شب برات کی جتنی بھی احادیث ہیں ان میں سے کوئی بھی حدیث ہے بھی وہ گنتی کی ہیں، 5-6 احادیث ہیں، بلکہ وہ کہنا چاہیے کہ احادیث کیا ہیں وہ یعنی سند کے ساتھ روایتیں بیان ہوئی ہیں نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے، کوئی بھی اصول محدثین کے اوپر صحت کے درجے پہ نہیں ہے۔ لیکن اس ساری ڈسکشن کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں، یعنی 14 اور 15 کی درمیانی رات جسے ہم 15ویں رات کہتے ہیں شعبان کی، جو کلیم کیا جا رہا ہے نا کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق لکھ دیا جاتا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، یہ ساری باتیں لکھ دی جاتی ہیں، یہ سارے کے سارے کلیم، حتیٰ کہ یہاں تک کلیم کیا جاتا ہے جی قرآن 2 دفعہ نازل ہوا ہے، ایک دفعہ لوح محفوظ سے جو ہے وہ پہلے آسمان پہ، اور اس کے بعد پہلے آسمان سے نیچے، وہ کہتے ہیں وہ جو پہلے والا اوپر والا حصہ نازل ہوا ہے وہ بھی اس رات میں ہوا ہے۔ یہ سارے کے سارے کلیم قرآن کی روح سے بالکل غلط ہے۔ قرآن حکیم کو آپ پڑھیں گے تو یہ سارے کے سارے کلیمز آپ کو شب قدر کے بارے میں ملیں گے۔ قدر کا مطلب بھی ڈیسٹنی کی رات، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے، اور بخاری مسلم میں کئی احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں، وہ میں اینڈ پہ انشاءاللہ بیان بھی کر دوں گا۔ تو قرآن کی روح سے تو یہ شب برات کے بارے میں جو کچھ کلیم کیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے، قرآن سے ہی ٹکراتا ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ صحیح احادیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی ہیں، ہمیشہ جعلی روایتیں، ضعیف روایتیں یہ قرآن کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں، تو ہم مانتے بھی نہیں ان کو، الحمدللہ۔ کہا جا رہا ہے بھائی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، شب برات کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو مسلمانوں نے ایک ایونٹ ایڈ کر لیا، بھائی انجوائے کر رہے ہیں، بس دیگیں بن رہی ہیں، بس کھا پی رہے ہیں ملا حضرات، اس کی کوئی حقیقت اور اہمیت نہیں ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ۔ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ کے توسط سے ہماری یہ بات، ہمارا جو پیغام ہے وہ پوری دنیا تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ جہاں تک شعبان المعظم کی عظمت، فضیلت اور اس حوالہ سے اگر ہم یہ ایک ہی روایت لے لیں تو بہت بڑی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ شہر و شعبان شہری، کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ سارے مہینے دن اللہ نے پیدا فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اپنی طرف نسبت کر کے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہہ کے اس کی عظمت کو بڑھایا ہے، سبحان اللہ، فضیلت دی ہے۔ دیکھیے نا، نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سرزمین مکہ پہ چلتے ہیں، وہاں پر آپ قدم رکھتے ہیں تو رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جہاں حضور کے قدم لگیں اللہ اس شہر کی قسمیں کھاتا ہے، اس دھرتی کی قسمیں کھاتا ہے، وہ زمین مقدس ہو جاتی ہے، بابرکت ہو جاتی ہے۔ تو جس شے کو نسبت حضور کی ملتی ہے وہ چیز اعلیٰ ہوتی ہے، عظمتوں والی ہوتی ہے۔ اس مہینے کو حضور نے اپنا مہینہ کہا، اور پھر اٹھائیں حدیث مبارکہ جناب عائشہ صدیقہ ام المومنین سے روایات دیگر کہ اس مہینے میں آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ بے شک رمضان کے بعد سب سے زیادہ نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے رکھے ہیں وہ اس مہینے کے اندر رکھے۔ یہ ساری باتیں اس مہینے کی عظمت بتا رہی ہیں۔ اب چلتے ہیں یہ دوسری بات کی طرف، یہ 15ویں رات ہے شعبان المعظم کی، اس کے بارے میں سیاہ ستہ کی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ صاحب روح البیان اتنے بڑے مفسر ہیں، صاحب روح المعانی کو پڑھیں آپ،
اتنے بڑے بڑے مفسرین نے اور سیاہ ستہ کی آخر اتنی کتب جس پہ علماء کا اتفاق ہے، جا تو ان کتب کے اندر ایسی حدیث کے اندر ان کی فضیلت اس رات کی آئی ہے، اس کا کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر کوئی کہے کہ اس رات کو جاگنا عبادت کرنا وہ فرض یا واجب کے درجے میں ہے، پھر تو آپ اعتراض کریں یا آپ اس جا پہ جو ڈبیٹ کریں یا آپ اتنا زور لگائیں۔ جب کوئی بندہ اس پہ جاگنے کو ساری رات عبادت کو نہ فرض کہہ رہا ہے نہ کوئی واجب کہہ رہا ہے، اس درجے میں کوئی نہیں لے جا رہا، تو آپ کو کس چیز کی تکلیف ہے؟ کیا اللہ کی عبادت کرنے سے آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ کے حضور رونے دھونے سے آپ پریشان ہو جا رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی اس کے حضور دعا کر رہا ہے، اس میں کباہت کیا ہے؟ رہا مسئلہ روایات، جا تو اگر کسی نے وہ نہیں پڑھی ہیں یا وہاں تک اس کی رسائی نہیں ہے یا وہ پڑھ نہیں سکا بیچارہ، انکار کرنے کا اس کو حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن مفتی صاحب اس سابقہ نامہ اعمال کی ڈائریاں رب کے حضور پیش ہونا، یہ بالخصوص اس رات کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے؟ اس رات میں بالکل یہ یعنی چیز 15 شعبان. 15 شعبان کے بارے میں آتا ہے کہ اسی لیے تو لیکن ان روایات کا یہ فرمانا ہے کلپ میں کہ بھائی یہ تو امام ترمذی کی حدیث جو انہوں نے آگے لکھا ہوا ہے، تو آگے منقطع لکھا ہوا ہے بریکٹ میں کہ بھائی وہ تو یہ حدیث ہی جھوٹی ہے، یہ تو ہے ہی نہیں. نعوذ باللہ، انہیں یہ پوچھیں کہ آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ حدیث کا علم آپ نے، اسماء الرجال کا علم آپ نے کہاں سے پڑھا ہے اور اس میں کہاں تک آپ کو مہارت حاصل ہے، پھر آپ اس موضوع پہ آپ گفتگو کریں۔ تو حیرانی مجھے تو اس بات پہ آتی ہے کہ جس بندے نے باقاعدہ یہ درسیات کو پڑھے ہی نہیں ہے، درس نظامی اس نے باقاعدہ پڑھے ہی نہیں ہے، زانوِ تلمذ ہوئے ہی نہیں ہے اساتذہ کے سامنے، عربی کو تھارولی انہوں نے پڑھا نہیں ہے، گرامر نہیں پڑھی ہے، نحو نہیں پڑھی ہے، صرف نہیں پڑھی ہے، اور اسی طرح باقی جو علوم ہے یہ اس کے متعلقہ مناطقہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ منطق کے حوالہ سے، جا یہ تو سارے علوم اکٹھے کر کے پھر بندہ اس جگہ پر آ کر کوئی فیصلہ کرتا ہے نا۔ جس بندے نے خود باقاعدہ درسیات کو نہیں پڑھا تو اس کو تو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرے۔ تو دعائیں کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، اپنے اپنے شعبے سے۔ دیکھو نا، ایک بندے کا شعبہ کوئی ہے اور اٹھ کر وہ تفسیر پہ بات کر رہا ہے، وہ اٹھ جا کے حدیث پہ بات کر رہا ہے، تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل اس صحیح. لیے ایسے لوگوں کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے اور اپنی حیثیت کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے۔ جو چیز نہیں پڑھی ہوئی اور باقاعدہ جس چیز کو انہوں نے تھارولی پڑھا نہیں ہے، گرامر نہیں پڑھی ہے اور باقاعدہ صرف و نحو اور یہ دیگر علوم نہیں پڑھے، اس کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے سبحان برابر یا ان سے بھی زیادہ گناہگاروں کو بخش دیا جائے گا، دیا جاتا یعنی ہے۔ جہنم سے نجات کی رات کہلائی جاتی ہے یہ. دیکھیے، لیکن ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ رات کا ذکر تو اپنی جگہ اہل سنت کرتے، ایک جماعت کرتے، ایک گروہ کرتے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. لیکن یہ جو کریکٹرسٹکس بتائی گئی ہیں کہ یعنی گناہگاروں کے گناہ بخش دیے جائیں گے، نامہ اعمال کے صاحب کا ڈائریاں پیش کر دی جائیں گی، یہ قرآن میں ذکر ہے، مگر یہ سورہ قدر اگر پڑھیں، سورہ دخان پڑھیں تو 27ویں شب کا ذکر ہے، یعنی شب قدر کا ذکر ہے. وہ کوئی بھی رمضان کی آخری راتوں میں اگر ہم دیکھیں تو 15ویں شب کا ذکر نہیں ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ جو سورۃ دخان کی پہلی آیات ہے نا، جی ان میں بھی اختلاف ہے. جی، بعض نے قرآن میں اختلاف کیسے ہو سکتے نہیں کسی کا؟ نہیں، ان آیات کے شان نزول میں اختلاف ہے. اچھا ٹھیک اللہ ہے، معاف کرے، قرآن ٹھیک ہے، پاک میں اختلاف ٹھیک، نہیں، صحیح صحیح یعنی صحیح. شان نزول میں اختلاف ہے کہ کس موقع پر نازل ہوئے. اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن اس پہ ہمیں زیادہ میرے خیال ہے اس پہ بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ لیلۃ القدر بھی تو بہت بڑی عظمتوں والی ہے. بے شک بے شک بے شک. تو جو سورۃ قدر ہے اس میں تو لیلۃ القدر کا ہی ہے نا. جی جہاں تک سورۃ دخان کا تعلق ہے، اس میں بعض نے یہ اقوال ذکر کیے ہیں کہ اس سے مراد لیلۃ القدر بھی ہو سکتی ہے اور یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات بھی ہو سکتی ہے. اچھا، ہاں، لیکن اس سے ہٹ کر اگر آپ اس سورۃ دخان کی آیات کی روشنی میں بھی اس کو نہیں مانتے تو حدیث مبارکہ اتنی کثیر تعداد میں حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کر رہے ہیں، اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام کی کثیر تعداد ہے ٹھیک ہے، جنہوں نے 15ویں جو رات کی فضیلت پہ حدیث مبارکہ ذکر کی ہیں، ان کا انکار نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. تو نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، ان کا اگر مختلف حدیث کو پڑھا جائے تو اللہ کی رحمت یہ آسمان دنیا پہ اتر کر آوازیں دے رہی ہوتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا سبحان اللہ، اسے بخش دیا جائے، سبحان کوئی رزق مانگنے والا اسے رزق دیا جائے، کوئی سوال کرے، کوئی پریشانی میں کسی بے اولاد ہے، اولاد عطا کر دی کوئی جائے. بھی مسئلہ ہے وہ مسائل اپنے پیش کرے تو اس کی مصیبت کو دور کر دیا جائے. کوئی سائل سوال کرے تو صحیح. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ علماء نے کیا خوب کہا، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. اللہ کی رحمت بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے، تو وہ یہ ایسی راتیں حضور کی وجہ سے ملی ہے نا، حضور کی برکت سے، آپ کی وجہ سے.
اس لیے اس رات میں ہاں ایک چیز ذہن میں رہے، جا کچھ روایات کے اندر یہ چیزیں بھی آئی ہیں کہ شرابی نہیں بخشا جائے گا اس رات کو، ہاں، والدین کا نافرمان نہیں بخشا جا جائے جا گا، جا اور خاص کر کے ایک بندے کا ذکر جو کئی روایت میں آیا ہے کہ جو دوسرے کے بارے میں دل میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا ہے، اس کو نہیں بخشا جاتا جب تک وہ دوسرے کو راضی نہیں کر لیتا، یا جس سے زیادتی کی ہے، کس کو ناراض کیا اس کو راضی نہیں کر لیتا۔ تو میں یہ آپ کے چینل کے توسل سے یا اپنے نوجوانوں سے اور ان ساتھیوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپس میں ناراضگیاں بنا لیتے ہیں، دوسرے کا دل دکھاتے ہیں، دوسروں پر زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ناراض کر لیتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو راضی کریں۔ یعنی انسان کا دل دکھا کر رب معاف تو نہیں کرے گا نا، نہیں، پہلے رب نہیں انسان معاف سے کرے معافی گا، مانگنی پڑے گی نا، بلکہ دل انسان کا دکھائے، معافی رب سے طلب کریں۔ جن روایات میں یہ بھی آتا ہے نا کہ اللہ بخشتا ہے، وہاں پر نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے جس نے کسی کو ناراض کیا میں اسے نہیں بخشوں گا جب تک وہ اس کو نہ راضی ہو جائے جس کو اس نے ناراض کیا۔ سبحان اللہ، سبحان تو گزارش یہ ہے کہ اس موقع پر اب تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جا تو ہم نے تو الحمدللہ بچپن میں وہ دور دیکھا ہے کہ جب یہ شبرات کا موقع آتا تھا، عید کا موقع آتا تھا، تو لوگ ایک دوسرے سے معافی مانگنے جاتے تھے، گھروں میں جایا کرتے تھے اور جا کے وہ ناراضگیاں دور کیا کرتے تھے، لیکن اب تو وہ باتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ واٹس ایپ ہے نا بھائی، جی اب واٹس ایپ پہ معافی مانگتے ہیں۔ لیکن میں اب چونکہ آپ پروگرام میں رہتے ہیں، بس آخری دو چند سوالات ہیں۔ بیری کے ساتھ پتوں کو جوش دینا اور پھر ان سے نہانا، یہ خود ہم نے گھڑی ہوئی چیزیں یا باقاعدہ اصحاب کرام سے چلتی آ رہی ہیں؟ یہ دیکھو کچھ روایات میں نہانے کا اس طرح ذکر ہے، تو اگر آپ کر لیتے ہیں تو اس کو ہم فرض واجب بھی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، اور اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے، چونکہ کچھ چیزیں جو روایات میں آئی ہیں اگر ان بزرگوں کے طریقے پہ کوئی چلتا ہے یا طلب اس انداز میں کوئی وہ غسل کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہیں ذکر نہیں ہے بالخصوص اس کا کہ بھئی کسی کتاب میں ذکر ہے یا باقاعدہ حکمیہ طور پہ ہم پہ یہ واجب ہو گیا، یہ حکم تعریف فرض واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس بعض جگہ پہ اس کا ذکر ضرور ملتا ہے، بالکل صحیح ہے، اس لیے اگر کوئی نہا لیتا ہے، اس طرح غسل کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج اور بنا پتوں کے بھی نہا سکتے ہیں۔ ہاں بالکل، وہ تو نہاتے ہی ہیں، بالکل غسل کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، چونکہ تفنن کے طور پہ اب اور مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ رات کے آخری پہر 15ویں شعبان رات کے آخری پہر گروہ در گروہ یعنی قطار در قطار قبرستان میں جانا اور وہاں دعائے مغفرت کرنا، یہ بتا دیں کہاں سے ثابت ہے؟ دیکھیے نا، اب نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس رات جنت البقیع میں تشریف لے سبحان اللہ، جناب حضرت عائشہ صدیقہ نے جا کر آپ کو وہاں پر پایا جنت البقیع، پھر وہاں گفتگو ہوئی ہے۔ اسی طرح اور روایات کے اندر آیا کہ آپ وہاں پر جا کے دعا کرتے رہے، اور دعا ایسی کی کہ اللہ کے حضور اتنا التجا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی 1/3 امت کے بخشنے کا وعدہ فرمایا، پھر آپ اور دعا کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آدھی امت کا پھر اور التجا کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ساری امت کے بخشنے کا بھی وعدہ فرمایا، اور فرمایا اس میں سے یہ چند آدمی نہیں بخشے جائیں گے، وہ بھی جب دوسرے کو راضی کر لیں گے تو ان کو بھی بخش دوں گا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اتنا رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، قبرستان خود گئے ہیں، تو اگر ہم جاتے ہیں تو حضور کی سنت ہے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ اور میں آخر میں ایک بڑا پیارا طریقہ عرض کروں جو جناب حضرت امام حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا طریقہ، سبحان اللہ، دیکھو نا آپ کے گھر سے جو ہمیں اس رات کے بارے میں طریقہ ملا ہے وہ ہمیں پلے باندھ لینا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کیا کرتے تھے؟ اس رات کو اس کے 3 حصے کرتے تھے، پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں میں اس رات کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ میں اپنے نانا پر درود پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایک حصہ میں استغفار کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، سبحان اللہ، اور ایک حصہ میں سجدوں میں گزارتا ہوں، یعنی نوافل میں گزارتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رات میں بارگاہ رسالت میں درود و سلام بھی پیش کریں، استغفار بھی کریں اور نوافل بھی پڑھیں اور پھر دعا کریں۔ مفتی صاحب آپ نے میرے لیے بہت آسانی کر دی، چونکہ گھر والوں کا ذکر چھڑ گیا، تو میں ذرا ایک آخری سوال کرنا چاہتا ہوں، چونکہ شعبان کا مقدس مہینہ ہے، شعبان میں ولادتیں ہوئی ہیں، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راحت قلب سینہ مطرب پسینہ، ان کے بچوں کی ولادت ہے، یعنی ہم کو تو تاریخ یہی بتاتی ہے کہ 1 شعبان جناب زینب سلام اللہ علیہ، 3 شعبان المعظم جناب حسین علیہ السلام، اور 4 شعبان جناب مولا عباس، 5 شعبان امام زین العابدین، اور 7 شعبان جناب قاسم، 11 شعبان حضرت علی اکبر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، اور پھر 15 شعبان کو اہل تشیع کیا ظہور ہوگا، ہمارے ہاں کچھ اور ہے، لیکن اس بحث میں نہیں پڑتے۔ میں بس ایک سوال یہاں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے آسانی کی ہے گھر والوں کا ذکر کر کے، میں ایک مختصر سا سوال کرنا چاہتا ہوں، اور یہ سوال انتہائی پجمردگی، افسردگی اور مردنے کے عالم میں کر رہا ہوں میں،
مجھے اجازت دیجیے میں یہ سوال کرنا چاہتا جی ہوں. مجھے کائنڈلی بتائیے، چونکہ بہت سارے نوجوان اس وقت تڑپ رہے ہیں اس سوال کو لے کر، اور میں ان کا ترجمان بن کر اس وقت آیا ہوں آپ کی خدمت میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام ہمارے سر کا تاج، ہماری جانیں قربان، ہمارے والدین قربان، ماں باپ قربان، سب کچھ قربان ہمارا صحابہ کرام پر، مگر یہ گھر والے ہیں. ہم گھر والوں کا ویسے ذکر کیوں نہیں کرتے جس طرح سے صحابہ کرام کا کیا جاتا ہے؟ ہماری جماعت جو ہے یعنی اہل سنت و جماعت، 22 رجب پہ ہم دیکھیں گے کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی، ان کا ذکر تو ہوگا. 3 شعبان کو کوئی اسٹیٹس نہیں لگائے گا جناب حسین کی ولادت کا. 4 شعبان کو مولانا عباس کا ذکر کوئی نہیں کرے گا. یہ ذکر کون کرے گا بھائی؟ ہم اہل تشیع کے پاس ہیں سننے کے لیے. اہل سنت کیوں نہیں اپنی مساجد میں باقاعدہ اہتمام کرتے؟ ہم نہیں دیکھتے کہ اہل سنت کی مساجد جو ہے وہ چمک رہی ہیں، جگمگا رہی ہیں لائٹنگ سے. یہ امام بارگاہوں میں ہی نظر آتا ہے. کیا حسین بس ان کے، عباس بس ان کے، اہل بیت بس ان کے، ہم نے ان کو دے دی؟ ہم نے کیوں باندھ دیا بھائی، تخصیص کر دی؟ اللہ اکبر، یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا اور وقت کی ضرورت ہے. میں بھی بڑے افسوس سے کہوں گا کہ پہلے ہم نے پچھلا دور کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ یہ مقدس ہستیوں پر بھی جھگڑے ہوں اور آپس میں تقابل کیا جائے. اور ترازو لے کر آج ہمارا ہر کوئی نوجوان بیٹھا ہوا ہے جس نے الف سے با نہیں پڑھا، وہ بھی ان ہستیوں کو تعین کر رہا ہے کہ یہ فلاں کی شان یہ ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں فلاں کی یہ ہے، فلاں کی اتنی ہے، کو بڑھا رہا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. یہ ہماری حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو رہا مسئلہ، دیکھو تاریخوں میں اختلاف ہوتا رہتا ہے. فرض کیا آپ کو کسی تاریخ سے اختلاف ہے، کسی کی ولادت پہ اختلاف ہے، کسی کے وصال پہ اختلاف ہے، لیکن حسین حسین رہیں گے. لیکن بات کرنے والی بات یہ ہے کہ ان کی فضیلت بیان کرنے میں کیا حرج ہے؟ ان کی عظمت بیان کرنے میں کیا تکلیف کیوں ہونی چاہیے؟ ان کی رفتیں، شانیں وہ ہم نہیں بیان کریں گے تو کون کرے گا؟ لیکن مفتی صاحب معذرت کے ساتھ اہل سنت کے پلیٹ فارم سے ہم نے نہیں دیکھا کہ شعبان میں باقاعدہ اہتمام کیا جا رہا ہے، یا کسی بھی مہینے میں باقاعدہ جیسے ہونا چاہیے اس منبر سے نہیں ہوتا. اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ اب تقسیم کی طرف لوگ چل پڑے. ہمارے اکابرین کو دیکھیں، ہمارے بزرگوں کا طریقہ، وہ تو ان تاریخوں کے، ان دنوں کے محتاج ہی نہیں تھے. ان کا ان ہستیوں کا ذکر پاک سبحان اللہ ان کی زبانوں پہ اکثر رہتا تھا. آپ دیکھ لینا شاہ عبداللہ محدث دہلوی کو پڑھیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو پڑھیں، شاہ حسین بادشاہ حسن، کس نے کہا؟ اس طرح کو کلام لا کے تو دکھائے. اسی طرح ہمارے امام جو جنہوں نے عقیدے کے حوالہ سے یہ بر صغیر کے لوگ، بلکہ پوری دنیا کے جن کو اپنا ان کے فالور ہیں، امام احمد رضا خان، کتنا پیارا کلام ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو اس میں ہمارے لوگوں کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے. اہل بیت کا جتنا ذکر، لیکن آپ تسلیم کریں، تقسیم تو ہے نا، تقسیم ہو رہی ہے، لیکن میں اس کو کنڈم کر رہا ہوں. کنڈم کر، بالکل میں اس تقسیم کا قائل نہیں. بالکل صحیح. ہمارے لیے وہ ہستیاں قابل احترام ہیں اور ان کا ذکر ہمارے لیے باعث بخشش بھی ہے، باعث راحت بھی ہے، اور ان لوگوں کا پیار، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یا تو پھر جو بڑھ چڑھ کر، یعنی جو لوگ، جو علماء کرام یا دیگر حلقہ جو بڑھ چڑھ کر ذکر کرتے ہیں 22 رجب کو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر وہ ان کا بھی کریں یا پھر ان کا بھی نہ کریں. دیکھو حضرت امیر معاویہ حضور کے صحابی ہیں، بے شک ان کا احترام ضروری ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے، ان کا ذکر. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا ذکر پاک کسی اور سے روکتا ہے ہمیں. یہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے. صحابہ کرام کا احترام، ان کی عزت، ان کی عظمت، یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو نعوذ باللہ کبھی بھی ان کو کم کرنے کا یا ان سے روح گردانی کرنے کا ایک مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا. جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو اپنے رویوں کو بدلنا چاہیے. ان ہستیوں کا ذکر پاک وہ کسی ایک مسلک کے وہ نہیں ہیں، وہ ہستیاں ہمارے ہیں. جی ہاں جی ہاں، ہم نے ان کا ذکر پاک کر کے اپنی آخرت بنانی ہے، اور الحمدللہ لوگ کرتے ہیں. الحمدللہ آپ تشریف لایا کریں، یہاں بھی آ کے ہمارے پاس آئے، سنیں. میں آیا کروں گا. وہ حضور کے اہل بیت کو کون بھول سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں. لیکن ایک درد تھا وہی میرے دل میں، میں نے آپ سے شیئر کر دیا. میں نے عرض کر دیا کہ ان کا ذکر پاک وہ ضروری ہے اور ہر مسلمان کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا، اور ظاہر ہے کہ دور حاضر کے بہت اہم مسائل تھے جن پر آپ نے روشنی ڈالی. ناظرین کرام، میں تو بس آخر پہ یہی کہوں گا کہ ذکر اہل البیت کو دنوں میں نہیں بلکہ دنوں میں تقسیم کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. پروگرام کا بقیہ حصہ جو ہے وہ اہل تشیع و مکتبہ فکر کے علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور ہم ان سے بھی جو ماہ شعبان ہے اس کی فضیلت پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ میرے بھائیوں، جہاں تک اہل تشیع کا تعلق ہے، 15 شعبان کی رات آپ کو پتہ وہ بھی انا رہے ہوتے ہیں، دیگیں کھڑک رہی ہوتی ہیں، ایسے پورا سال ہی دیگیں کھڑکاتے رہتے ہیں. شیعہ کو جو شیطان نے دیگیں کھڑکانے کے اوپر لگا دیا ہے نا، جن کو یہ سارا خلافت اور ملوکیت کا سسٹم سمجھ تھا، سنی تو بیچارے رہی اس مسئلے نابلد رہنا.
تو ان کو شیطان نے اس سمجھ کے باوجود وہ دیگیں کھڑکانے کے اوپر لگا دیا. پورا سال کوئی نہ کوئی ایونٹ کرتے رہتے ہیں. تو آپ کو 15 شعبان میں ادھر بھی دیگیں کھڑکتی نظر آئیں گی تو آپ سمجھیں گے شاید وہ کوئی سنی شاید یہ کہہ بھی دے کہ سنی شیعہ کا اجماع ہے شب برات پہ. وہ شب برات نہیں مناتے, وہ اسے شعبانیہ کہتے ہیں. ان کے نزدیک امام محمد بن حسن عسکری علیہ السلام کی وہ رات ولادت کی رات ہے. جو امام محمد مہدی وہ کہتے ہیں نا روپوش ہو چکے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ اس رات پیدا ہوئے تھے, تو وہ ان کا یوم ولادت منا رہے ہوتے ہیں. اس شب برات کو وہ بھی نہیں مانتے, وہ اس کو شعبانیہ کہہ کے منا رہے ہوتے ہیں. خوش آمدید ناظرین کرام, ڈاکٹر مفتی محمد یونس رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ماہ شعبان کی فضیلت کے حوالے سے انہوں نے بہترین گفتگو فرمائی. اہل تشیع مکتبہ فکر کی نمائندگی کرتے ہوئے علامہ تصدق حسین نقوی ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماہ شعبان کی فضیلت کے حوالے سے ان سے بھی بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ بھئی اہل تشیع مکتبہ فکر کی جانب سے شب برات کو کیسے گزارا جاتا ہے, کیسے منایا جاتا ہے, یہ شب برات کو مانتے بھی ہیں یا نہیں, یعنی شب برات ان کے نزدیک ایگزسٹ بھی کرتی ہے یا نہیں. چونکہ ہمارے انجینئر محمد رضا صاحب کہتے ہیں کہ شب برات تو مسلمانوں نے ایک ایونٹ ایڈ کر لیا دین میں, جبکہ اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. اگر کسی کتاب میں لکھا بھی ہے تو حدیث کے آگے منقطع لکھا ہوا ہے. کلپ آپ کی اسکرین پر یہ رہا. ویسے تو آپ اہل تشیع کی مساجد کے باہر سے گزریں تو تقریباً ہر ہفتے کوئی نہ کوئی دیگ کھڑک رہی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی. کبھی کسی امام کی ولادت کا دن آ جاتا ہے, کبھی کسی امام کی شہادت کا دن آ جاتا ہے. وہ بس شیطان کے ہتھے چڑھ چکے ہیں, انہوں نے اس قسم کی رسومات کو دین کا نام دے دیا ہے. نہ کوئی نماز کے ساتھ لینا دینا, نہ کوئی روزوں کے ساتھ لینا دینا. بس محرم کے موقع کے اوپر چند ایک ایکٹیویٹیز, ان میں سے بھی اکثر بدعت ہی ہیں جو دین میں داخل کر دی ہیں. جی ہاں, کلپ آپ نے دیکھ لیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے, طبیعت ٹھیک ہے آپ؟ جی شکریہ. الحمدللہ. تصدق بھائی, چونکہ یہ پروگرام متصل ہے, ہم مفتی یونس صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, بہترین گفتگو کی انہوں نے. لیکن آپ کے مکتبہ فکر میں ماہ شعبان, شب برات, لیلۃ الخشیت, لیلۃ الجائزہ, یعنی منقطع ہونے کی رات, آپ شب برات کو کس طریقے سے گزارتے ہیں؟ یہ سوال دوسرا رہا. لیکن پہلا سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ ماہ شعبان کی فضیلت آپ کے نزدیک یعنی اہل تشیع کے نزدیک کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کا. آپ نے ایک بار پھر جو ہے وہ شعبان المعظم کے مقدس مہینے میں مجھے یاد کیا. میں سب سے پہلے شعبان کی گفتگو کا آغاز کچھ اس طرح کروں گا کہ شعبان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے سب سے پہلے کہ اس شعبان کے مہینے کا تعلق میرے رسول سے ہے. سبحان اللہ. میرے رسول نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے, بے شک, اور یہ خوشیوں بھرا مہینہ ہے. ساری شعبان میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں خوشیاں موجود نہیں. بے شک. اور اس واحد مہینہ ہے جس میں آل محمد کے گھر میں کوئی غم نہیں, صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. تو جب آل محمد کے گھر میں خوشیاں ہیں تو پھر ہمیں بھی خوشیاں منانی بھی چاہیے, جو ان کو اپنا مانتے ہیں, اور اپنے چہرے سے خوشیاں عیا بھی ہونی چاہیے. اب میں اگر بتاؤں اس مہینے میں کیا کیا ہوا, تو اس مہینے میں کہ یکم شعبان کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی یوم ولادت ہے, اور یہ وہ بیٹی ہے جو کائنات میں اپنے باپ کے لیے بھی زینت بنی. واہ واہ واہ, یعنی علی جیسے باپ کے لیے زینت بنی ہے, یعنی خواتین کی علی. ہاں یہ ہاں بالکل, یہ لہجے میں بھی علی تھی, کردار میں بھی علی. اور پھر اس شعبان کی 3 کو اپنا کائنات کا سب سے بڑا انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اس دنیا میں تشریف لائے, جو علی و بطول کے نور نظر تھے. اور یہ وہ ہیں جنہوں نے کربلا میں اسلام کو آبیاری بخشی اپنے لہو سے. ہاں, پھر یہ کیوں نہ خوشی منائیں کہ اسی مہینے میں پھر وہ آیا جو اپنا علمدار کہلوایا ہے, اور وہ آیا ہے جو پھر غازی کہلوایا. سبحان اللہ. ہاں, یہ وہ آیا ہے جس نے پتھر پہ تو علم گاڑ ہی لیتے ہیں نا سارے. ہاں, تو یہ وہ ہے جس نے پانی پہ بھی علم گاڑا. یہ 4 شعبان کو حضرت عباس علمدار علیہ السلام تشریف لائے. 7 شعبان کو اسی طرح حضرت قاسم علیہ السلام کی یوم ولادت ہے جو امام حسن کے نور نظر ہے. 5 کو 7 کو ہمارے 5 کو امام زین العابدین بھی ہے نا. 5 کو امام زین العابدین علیہ السلام کی. یہ مختلف روایت ہے
امام زین العابدین کی یوم ولادت کے حوالے سے 15 جمادی الاول بھی ہے ہاں۔ اور 5 شعبان بھی ہے، لیکن اہل تشیع تو 5 کو بھی 5 کو بھی مناتے ہیں۔ اور جناب سجاد کے بارے میں اگر میں یہ جملہ کہوں تو میرا خیال ہے ہوگا کہ دیکھیے اتنے بڑے عبادت گزاروں میں سید الساجدین علی بن الحسین، اتنے بڑے عبادت گزاروں میں جہاں محمد مصطفیٰ جیسا عبادت گزار موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں علی مرتضیٰ جیسا عبادت گزار موجود ہے، مگر وہاں پہ انہی کا بیٹا جو ہے وہ سید الساجدین بھی ہے اور زین العابدین اور بھی ہے۔ کریڈٹ محمد کو جائے گا، ہاں جی بالکل بالکل، کریڈٹ ہے ہی محمد کو، کریڈٹ محمد مصطفیٰ، کریڈٹ ہے ہی محمد کو، سبحان کریڈٹ ہے ہی علی کو، ہاں۔ کریڈٹ ہے ہی حسن حسین کو، سبحان کہ یہ انہی کی خون ہے، یہ انہی کا خون ہے۔ ہاں تو اسی وجہ سے وہ زین العابدین اور سید الساجدین ہیں۔ 7 شعبان کا میں نے بتایا حضرت قاسم کی یوم ولادت ہے، اور دنیا میں لوگ جو ہیں وہ دعا مانگتے ہیں کہ مالک مجھے بیٹا دے جو میری شکل جیسا ہو، مالک مجھے بیٹا دے جو میری ماں کی شکل جیسا ہو، میری باپ کی شکل جیسا ہو، لیکن کائنات عالم میں واحد ایک ہستی حسین ہے جس نے کہا پروردگار مجھے بیٹا دے جو میرے نانا رسول کی شکل سبحان جیسا ہو۔ اللہ سبحان تو اللہ۔ یہ حضرت علی اکبر کی یوم ولادت آئی 10 شعبان المعظم کو اپنا جو ہم نے گزاری پر جی جی ہاں، تو اور اس کی جو 15 شعبان ہے جی اہل تشیع کے مکتبہ فکر کے مطابق 15 شعبان ہمارے 12ویں امام حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی یوم ولادت ہے، تو ہم اس شعبان کو بڑے بہترین طریقے سے خوشیوں کے ساتھ امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور نرجس خاتون کے نور نظر ہیں۔ تو یہ ہمارے نزدیک 15 شعبان المعظم کو امام محمد مہدی علیہ السلام کی یوم ولادت ہے، اور ہم اسے آپ کے ہاں ظہور ہے نا، یعنی وہ غیبت میں ہے، غیبت میں اہل تشیع میں یہی ہے نا، غیبت کبریٰ میں، ہاں غیبت کبریٰ میں موجود ہیں، اور جب اہل تشیع کا موقع بنا دینا، ہاں اور جب اپنا اذن خدا ہوگا تو وہ ظاہر ہوں گے، اور پھر وہ اپنا یہ اب الگ بات ہے کہ اپنا کچھ اپنا باقی مسالک کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے، ان کی ولادت ہونی ہے، اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ ولادت ہے۔ اب یہ اس پہ اختلاف کی بات نہیں ہے، اب مقصد اس بات پہ امام محمد مہدی ہے، محمد کے بیٹے ہے، سب اس بات پہ متفق ہیں کہ آنے والے کا نام مہدی ہوگا، اور ہوگا وہ محمد کی نسل سے، ہوگا وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد سے۔ تو یہی کافی ہے کہ اپنا اب اس بات پہ بھی ضد نہیں اور عیسیٰ نبی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یہ تو مقتدی ہوں گے، سبحان اللہ۔ یہ تو تمام اپنا جتنے بھی ہیں امام محمد علیہ السلام کو ماننے والے، وہ کہتے ہیں اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ روایات موجود ہیں اپنی جگہ پہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وقت نماز جب آئے گا تو حضرت امام زمانہ علیہ السلام فرمائیں گے جناب عیسیٰ سے کہ تقدم جب مریم کے بیٹے آگے بڑھیے، تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں، آپ محمد کے بارے میں جانشین ہیں، تو میں محمد کے بارے میں جانشین کو نماز کیسے پڑھاؤں، آپ پڑھائیے، کیونکہ آپ تو وہ ہیں جن کے نانا محمد مصطفیٰ کا کلمہ میں نے بھی پڑھنا ہے، اور میں بھی اپنا جو ہے روز محشر ان کی امت سے اٹھایا جاؤں گا۔ تو یہ ہے اپنا، یعنی یہ آپ کے نزدیک فضیلت ہے، بلکہ آپ کے نزدیک ہے، یہ تو مسلمانان اسلام کے لیے فضیلت ہے، ہاں یقینی بات ہے، شعبان جو ہے بالکل، کیونکہ آقا فرما رہے ہیں میرا مہینہ ہے، سبحان اللہ۔ اچھا مجھ کو علامہ صاحب یہ بھی بتا دیجئے، کیونکہ یہ آخری سوال ہوگا، کیونکہ یہ پروگرام ہمارا دنیا بھر میں اس وقت دیکھا بھی جا رہا ہے، ہم کو لوگ سن رہے ہیں، اور آپ اس حوالے سے چونکہ جو آپ کے مکتبہ فکر سے لوگ آپ کو سن رہے ہیں، جو آپ کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ ذرا پیغام دے دیجئے۔ شب برات منقطع ہونے کی رات، یعنی قطع تعلقی کی رات، دنیا سے قطع تعلق ہو جانا، لیلۃ الخشیت، لیلۃ الجائزہ، آپ شب برات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اہل تشیع مناتے بھی ہیں یا نہیں؟ یعنی یہ کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں یہ ایونٹ کوئی ہے ہی نہیں، آپ بتائیں اہل تشیع صرف امام زمانہ کے ظہور کی خوشی مناتے ہیں، دیگے پکاتے ہیں، دیگے بناتے ہیں، یا شب برات ایگزسٹ کرتی ہے اہل تشیع کے نزدیک؟ ذرا بتائیے۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ شب برات فقط یہ پٹاخے چلانے کا نام نہیں ہے، یہ جو پٹاخے لوگ پھوڑتے ہیں یہ وہ نہیں ہے، برات سے مراد اصل میں ہے مغفرت، تو شب برات کیا ہے؟ مغفرت کی رات ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ جو بات ہے کہ ہمارے علماء نے جو کتابوں میں لکھا ہے کہ شب برات کا اہتمام فقط یہ 2-4 صدیاں پہلے کی بات نہیں ہے، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شب برات کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اچھا ماشاءاللہ، ہمارے ہاں اہل تشیع کے ہاں یہ نقطہ نظر ہے کہ رسول معظم بھی اہتمام فرماتے تھے۔ اب کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کے سب سے بڑے انسان ہیں،
تو وہ تو چاہتے تھے امت بخشی جائے، جی ہاں۔ اور وہ ہر طریقہ بتاتے اچھا تھے. لیکن یہ بھی روایت ہے، یہ بھی آپ ذرا پڑھ دیجیے چونکہ اہل سنت میں بھی ہے، لیکن یہ اتحاد بین المسلمین کا پیغام جائے گا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ وہ روایت کرتی ہیں کہ بھائی میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پہ نہیں ہے، وہ 15ویں یعنی نصف شعبان تھی، اپنے بستر پہ نہیں ہے. میں نے خیال کیا کہ بھئی میدان اتباق کے لیے کسی دوسری زوجہ کے ہاں اب وہ تشریف فرما چکے ہوں گے، لیکن دیکھا کہ جنود البقیع یعنی بقیع غرقد میں وہ دعا فرما رہے ہیں. اور یہ بھی تو روایت ہے نا اہل سنت کے نزدیک. سر دیکھیے اب جب ہے عبادت کی رات ہے، جی ہاں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے بڑا عبادت گزار کون ہوگا؟ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسی باتیں جب ایک عام امت کے فرد کے لیے میرا رسول چاہتا ہے، تو وہ خود تو جو امت کی بخشش کے لیے دعائیں کیا کرتا ہے. سبحان اللہ. ہاں، تو وہ اپنا جب رات کی، اچھا اب یہ ہے کہ یہ ساری رات ہی جو ہے وہ عبادت کی رات ہے، جی. اور امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے علاوہ شب برات کا ایک اپنا کانسیپٹ بھی ہے. یہ میں نے کہا یعنی رسول اہل تشیع شب برات مناتے ہیں اور عبادتوں کے ساتھ. ہاں، عبادتوں کے. میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ شب برات ہم کیسے مناتے ہیں. ٹھیک. اب امام زمانہ کی ولادت تو ظاہری طور پہ تو ہوئی ہے اپنا یعنی بعثت رسول سے بہت عرصہ بعد. ٹھیک ہے. تو شب برات تو میں نے بتایا رسول معظم کا بھی ظاہر ہے، اہتمام فرما، اس کا بالکل مطلب ہے بالکل یہ ٹھیک ہے. پہلے تھا. تو ہم نے تو ہر وہ عمل کرنا ہے جو رسول خدا نے منایا ہے. جی. ہاں، تو دین تو رسول کا جی ہے. ہاں، جی ہاں. ہم نے باقی ائمہ نے تو آ کے دین رسول کی ترویج کی ہے. جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں. ہاں، تو ہم تو اچھا اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اب ہمارے ہاں شب برات کے حوالے سے 3 4 5 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو ہم شب برات کی رات کو کرتے ہیں. پہلی یہ ہے کہ نماز مغربین ادا کرنے کے بعد غسل کرنا سنت موقدہ ہے شب برات کے لیے. آپ غسل کرنے کے بعد، آپ کے یہاں بھی بیری کے ساتھ پتے لیے جاتے ہیں؟ نہیں، یہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے. اچھا، آپ نہیں لیتے، آپ یوں ہی نہا لیتے ہیں. ہاں، صابن سے غسل کرنا، ہاں صابن کے ساتھ نہانا ہے. بیری کے پتوں کے ساتھ. ہاں، بیری کے پتوں کے ساتھ بندہ صابن کا برانڈ تو نہیں بتانا. نہیں کوئی نہیں، وہ بیری کے پتے ایک دفعہ ہی نہائے بندہ جب نہاتا ہے. ہاں، یعنی آپ کے نزدیک نہیں ہے؟ نہیں ہے. میں غسل، لیکن بدعت تو اہل تشیع میں پائی جاتی ہے. نہیں، وہ ایک الگ بات ہے. میں نے تو میں تو بدعت پہ آپ کے ساتھ کئی پروگرام بھی کیے ہیں، تو وہ اب وہ ضرورت نہیں ہے مجھے تو. کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. میں تو اپنا ہمارے ہاں یہ ہے کہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، جسے نماز فجر کی طرح پڑھا جائے گا. اور سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ قدر پڑھی جائے گی، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر پڑھی جائے گی. اور اس کے بعد پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے مغفرت والدین کے لیے. یہ شب برات کی خصوصی نمازیں ہیں. یہ آپ بعد از مغربین، ہاں جی، یعنی مغرب سے لے کے صبح فجر تک، یعنی مغرب سے لے کے صبح فجر تک. ٹھیک ہے، آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. باقاعدہ جماعت نہیں کرائی جاتی آپ؟ نہیں، جماعت ہمارے ہاں جو وہ نماز ہوتی ہے وہ نماز نیمہ شعبان کی ہے جو اپنا علامہ صاحب اپنی اقتداء میں پڑھاتے ہیں. کیونکہ سنت نماز جو ہے وہ باجماعت نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ نیمہ شعبان کے حوالے سے بھی آپ ذرا بتا دیں. وہ میں بتا دیتا ہوں. تو اس میں ہم پھر اپنا جو ہے 2 رکعت نماز مغفرت والدین کی ہوگی، جس میں سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے وہ 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے گی، اور اسی طرح دوسری رکعت میں 10 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ توحید پڑھی جائے گی. صحیح، ٹھیک ہے. یہ اس کے بعد پھر اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جاتی ہیں. اور یقیناً والدین جو ہیں یا مرنے والے جو ہیں وہ انتظار کرتے ہیں اس رات میں بالخصوص کہ کوئی ہے جو ہمارے لیے دعا کرے گا اور ہمیں جو ہے وہ جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے. تو اس لیے یہ عمل کرنا چاہیے. پھر ہمارے یہاں دعائے مجیر ہے، یہ پڑھی جاتی ہے، اہتمام کیا جاتا ہے. پھر دعائے کمیل ہے جو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ایک ماننے والے صحابی حضرت کمیل کو کہا تھا کہ اس پہ مشکلات تھیں، مصیبتیں تھیں، تو آپ نے فرمایا تھا یہ دعا پڑھو تو تمہاری مشکلات دور ہو جائیں گی. تو اس نے اتنی دعا پڑھی کہ اس دعا کا نام ہی دعائے کمیل پڑ گیا. اتنی دعا پڑھی علی کے ان صحابی نے، وہ دعا کا حصہ ہو گئے. وہ دعا کا حصہ، وہ دعائے کمیل ہی مشہور ہو گئی. اور یہ دعائے کمیل سال میں 1 مرتبہ، مہینے میں 1 مرتبہ، یا کم از کم 15ویں شب کو ضرور پڑھنی چاہیے ہمارے ہاں، تاکہ ہم اپنا آپ، اور اس میں آپ یقین مانیں اگر دعائے کمیل کی تلاوت فرمائی جائے نا، تو دعائے کمیل میں اتنے خوبصورت الفاظ ہیں جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے فرمائے ہیں. اور اس میں اگر 1 2 جملے آپ کو بتاؤں کہ دعائے کمیل کے جملے کیا ہیں، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ مسلم جو تیری توحید کا قائل ہو تو اسے جہنم میں ہی پڑا رہنے دے؟ سبحان اللہ. ایسے ممکن ہی نہیں ہے
کیونکہ تو ارحم الراحمین ہے. ہاں اور پھر آگے مولا رحمت غضب سے وہ بھاری کہتے ہیں ہے. ہو ہی نہیں سکتا. ہاں مولا فرماتے ہیں اے، اب اس کا ایک خوبصورت جملہ دعائے کمیل کا کہ یا سری الرضا، اے جلد راضی ہو جانے والے. او سبحان اللہ، یہ رب ہی ہے. ہاں بندے مولا تو راضی فرماتے نہیں ہیں، ہوتے. ہاں مولا فرماتے ہیں اے جلد راضی ہو جانے والے، جس کا ذکر شفا ہے، جس کی دعا شفا ہے، تو میں کیسے تصور کر لوں کہ میں تجھ سے کچھ چیز مانگوں اور تو مجھے عطا نہ کرے. ہاں. تو یہ دعائے سبحان کمیل کے اللہ. الفاظ یہ جو توکل میں بھی نے ہے نا رب تعالیٰ کی ذات پر. سر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. بے شک. تو یہ رات جو ہے نیمہ شعبان کی رات، 15 شعبان کی شب جو ہے، یہ عبادتوں کی رات ہے. پھر ہم اس میں اعمال، اس کے علاوہ اعمال بجا لاتے ہیں. اعمال بجا لانے کے بعد 2 رکعت کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم دعائے کمیل کی تلاوت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد قرآن مجید کی کچھ صورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے. پھر ہمارے ہاں ایک اپنا جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم عریضہ جات لکھتے ہیں. اپنا عریضہ جات لکھتے ہیں، اور عریضے ہم یعنی لکھتے جس کو ہیں عرضی کہا جائے. عرضی. ہم ایک خط لکھتے ہیں. میں عام لفظوں میں سمجھا دوں اپنے ناظرین و سامعین کو کہ ہم وہ خط لکھتے ہیں، اور وہ خط لکھتے ہیں، ہم خط کا ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور اس میں السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، یعنی امام زمانہ کے نام وہ خط لکھتے ہیں. اور ہماری جتنی مشکلات ہیں ہم اس خط میں لکھتے ہیں. یہ شب برات میں شب برات میں ہم کرتے ہیں. اور پھر جب یہ کرنے کے بعد جب نمازیں، یعنی گھر کے اگر 7 افراد ہیں تو گھر کا بڑا خط لکھے گا ایک. نہیں، وہ ہر بندہ اپنا بھی لکھ سکتا ہے. اچھا اپنا بھی لکھ سکتا ہر بھی اپنا بھی لکھ سکتا ہے. اور پھر وہ لکھنے کے بعد ہم اسے پاکیزہ مٹی یا پاکیزہ مٹی میں یا آٹے میں گوندھ کر اسے بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ آٹا پھر کتنی دیر کے بعد کھولیں گے آپ؟ نہیں کھولتے نہیں ہم اسے پھر نماز شب سے پہلے، نماز تہجد سے پہلے اپنے قریب ترین کوئی کنواں ہو، کوئی نہر ہو، اس میں جا کے وہ پھینک دیتے ہیں. اور وہاں پہ ہم اس پہ کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں، کیونکہ حضرت خضر کی حکمرانی ہے دریاؤں پہ، نہروں پہ، پانی پر حکمرانی ہے. تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہماری عرضیاں جو ہیں، دیکھیں انہیں لکھنے دکھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن یہ ہم اپنی تمنا کو پوری کرنے کے لیے وہ عرضیاں لکھ کے پہنچتے ہیں. اور یقیناً وہ پروردگار عالم کے خاص نائبین ہیں، تو اس لیے وہ ہماری دعائیں یقیناً وہ قبول بھی ہوتی ہیں. اور پھر ہم آ کے جو ہے وہ نماز شب ادا کرنے کے بعد نماز فجر ادا کرتے ہیں، اور نماز فجر روزہ بھی رکھتے ہیں 15 شعبان کا. اور پھر نماز فجر کی ادائیگی کے بعد دعائے ندبہ پڑھی جاتی ہے، جو کہ مخصوص ہے حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی اپنا غیبت کے حوالے سے، اور تاکہ ان کا ظہور جلدی ہو جائے. اور ہم یہ دعا فرماتے ہیں. یہ ہے شعبان کے فضائل اور شعبان. اور یہ کوئی دیگیں ویگیں جو چڑھائی جاتی ہیں اس شب اہل تشیعوں میں، یعنی شعبانیہ جس کو بولتے ہیں؟ نہیں، ہمارے ہاں دیگیں تو ایسا کوئی نہیں. ویسے کوئی اگر دوست احباب اپنے گھروں میں کوئی دسترخوان بچھاتا ہے، یا کوئی مومن اپنے نہیں، نیم شعبانیہ شعبانیہ یہ کیا ہوتا ہے؟ نیمہ شعبان سے مراد یہی 14ویں شب کو نیمہ شعبان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. ہاں، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. یعنی یہی جو اہتمام آپ نے بتا دیا، بس یہی کچھ کیا جاتا ہے. یہی ہے. اور یہ نہیں کہ اسپیشلی طور پہ کوئی، لیکن وہ دسترخوان بچھائے جاتے ہیں مختلف گھروں میں. جیسے ہم بھی یہاں اپنی جگہ پہ جو ہے وہ جب اعمال کر کے فارغ ہوتے ہیں تو لوگ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، تو ہم چائے شائے کا یا کچھ ساتھ انتظام کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں آپ کے چینل کے توسل سے ہمیشہ کی طرح آج پھر جو ہے وہ ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ شعبان المعظم کی مقدس ترین ساتیں موجود ہیں. تو رمضان کی مقدس ساتیں آنے والی ہیں، اور یہ شعبان متصل ہو جائے گا رمضان کے ساتھ. تو ان مقدس ساتوں میں میرا پیغام ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ کہ خدا را فلسطین کے مسلمانوں کا سوچئے. فلسطین کے مسلمان 150 دن سے زیادہ ہو گئے، وہ بیچارے ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں، ان کے بوڑھے مارے جا رہے ہیں، لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کو ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو آ جا کے ہم تو پروردگار عالم سے ہی دعا کرتے ہیں کہ مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد تو فرما دے. تو مسبب الاسباب ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے. انک علی کل شیء قدیر ہے، تو چاہے جو کر سکتا ہے. ہم لوگ کمزور ہیں، تو طاقتور ہے. مالک ان کمزوروں کی مدد فرما. میں ملک پاکستان کے تمام مسالک کے لوگوں کو یہ پیغام دوں گا کہ آئیے اتحاد بین المسلمین میں اکٹھے ہو جائیں. آئیے یہ فروئی اختلافات ختم کرتے ہیں.
آئیے سب ایک ہو کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے اکٹھے ہو جائیں، آئیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، تو فرقے میں نہ پڑیں، تاکہ ہم ملک پاکستان کی حفاظت کر سکیں۔ ہمارا دشمن جو ہے وہ ہمیں کاٹنا چاہتا ہے، ہمیں لڑوانا چاہتا ہے، ہم ذہنوں کو ایک ہونا چاہیے تاکہ جو ہے وہ اپنا ملک پاکستان کی حفاظت ہو۔ افواج پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے موجود ہیں، مالک ان کی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، دنیا بھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے ان مقدس ساعتوں کی وجہ سے۔ میں ایک مرتبہ پھر احمد نصیر صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر مجھے اس مقدس پروگرام کے لیے جو ہے وہ اپنا بلایا، اور بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، بس آخر پہ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، چونکہ معافیاں تلافیاں شروع ہو جاتی ہیں اور لوگ واٹس ایپ پر اسٹیٹس بھی لگا لیتے ہیں کہ بھائی اگر میری جانب سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ میں بس یہاں آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جو لوگ دل دکھاتے ہیں اور سارا سال دبا کر دل دکھاتے ہیں، مگر یہ 15ویں شب جیسے ہی آتی ہے، یعنی شب بارات لیلۃ الجائزہ آتی ہے، تو یہ واٹس ایپ پہ میسج کر دیتے کہ بھائی اللہ کے واسطے معاف کر دو، اور کچھ لوگ میسج بھی نہیں کرتے لیکن رب سے معافی کا تقاضا کرتے ہیں، رب سے معافی کے طلبگار ہیں، رب سے طلبگار ہیں کہ ہم کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ میں آخر پہ بس یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا یا کسی شخص کو ستایا تو آپ کو معافی بھی اسی سے مانگنی ہوگی، نہ کہ آپ مسلح بچھا کر رب سے معافی کے طلبگار ہیں۔ رب معاف نہیں کرے گا۔ اگر کوئی بندہ آپ سے ناراض ہے یا کسی بندے کا آپ نے دل دکھایا ہوا ہے تو اس کی معافی رب سے نہ مانگیے، کیونکہ رب معاف نہیں کرے گا، رب حقوق اللہ معاف کرے گا، حقوق العباد رب معاف نہیں کرے گا۔ تو جن کا دل آپ نے دکھایا آپ ان سے معافی مانگیے، دل مت دکھائیے، دل جوڑیے، توڑیے مت، اکڑو مت، اپنے نفس کو جکڑو۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد نصیر کو اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ ناصر۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔